اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر مستضعفيها بعدد ما أحاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सूरह ज़िलज़ाल का कुछ हिस्सा कर लिया था। आज हम आते हैं सूरह ज़िलज़ाल का जो आगे वाला हिस्सा है उसकी तरफ हम आते हैं, और ख़ास पॉइंट जैसे अभी नसीमा अपन इतना प्यारा कहा कि हमने सूरह अनफाल में पढ़ा है कि मोमिन वो है, मोमिन की निशानियों में से जब हम मोमिन की निशानियाँ पढ़ते हैं तो मोमिन की निशानियों में से एक निशानी ये होती है कि जब मोमिन के सामने कुरान की आयतों की तिलावत की जाती है तो उनका जिस्म जो है वो लरस जाता है, उनकी चमड़ी जो होती है वो खौफ खुदा से वही वाइब्रेशन में आ जाती है, ज़लज़ले में आ जाती है, और वही उसकी चमड़ी जो होती है वो खड़ी हो जाती है। और फिर आहिस्ता तुलियत जी सूरह अनफाल की दूसरी आयत है, सूरह अनफाल आयत नंबर दूसरी। तो यहाँ पर दूसरी आयत सूरह अनफाल में आता है कि जिस तरह से माशाल्लाह से अभी आपने बताया, बहुत ही प्यारा बताया कि आयत नंबर दूसरी, इसको मैं पढ़ती हूँ ताकि हमारे लिए क्लियर हो जाए इसे। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। मोमिन वो होता है कि जब जिक्र इलाही होता है, और एक और आयत है कि जब उसके सामने कुरान की तिलावत होती है, वजलत कुलूबहिम, उनके दिल जो है वो खौफ खुदा से, अज़मत इलाही से लरस जाते। और एक आयत में है कि उनकी चमड़ियाँ जो होती है वो खौफ खुदा से लरसती हैं और वो खड़ी हो जाती हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता से वो बैठना शुरू कर देती हैं। तो मोमिन की निशानियों में से तो ये है। और बहुत अच्छा अभी प्यारा हमारी बहन ने नादरा आपा ने बोला कि ज़लज़ला का मतलब है कि हमारे अंदर ज़लज़ला आना चाहिए ना। जब तक हम जिंदा है, हमारी जब जिंदा है तो हमारे लिए ज़लज़ला आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे अंदर ज़लज़ला नहीं आएगा, ज़लज़ले का मतलब बुरा ज़लज़ला नहीं है, तो हम अपने आप को चेंज कैसे कर सकेंगे, अपने आप को अच्छा कैसे कर सकेंगे, हलाल और हराम की पहचान कैसे कर सकेंगे। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर भी एक ज़लज़ला होना चाहिए। चलें, इसके बाद वाली हम आयत में आते हैं। उसके बाद हम आते हैं जो दूसरी हमारी सूरह ज़िलज़ाल की आयत है, वही है। उस दिन भी हमने कहा था खुदावंद आलम ने सूरह ज़िलज़ाल में वही क़यामत की शर्तें बयान की हैं, और फिर इसमें हम आते हैं तो खुदावंद आलम खुद कहता है ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ ज़िलज़ालहा। ये जो ज़लज़ला है, ये जो लफ्ज़, उस दिन मैंने आपको बताया था कि कुरान में मैं आपको आयतों का एड्रेस देती हूँ, आप आयतें देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी आयतें क़यामत के साथ, 2-3 आयतें ऐसी हैं जो क़यामत के साथ रिलेटेड नहीं है। जैसे हमारे पास सूरह बकरा की आयत नंबर है 214 में, जैसे अल्लाह ने बताया सूरह बकरा की मस्सतहुमुल बासाए वज़्ज़राए वज़लज़लू हत्ता यक़ूलुर रसूल, यानी अल्लाह ने इतनी आजमाइश की कि उनको लर्जा कर रख दिया उन लोगों को, हत्ता यकुलू, यहाँ तक कि वो लोग कहने लगे। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं इत्तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़ला अस्साअतु शैउन अज़ीम। ये सूरह हज की आयत नंबर है पहली। इत्तकू रब्बकुम, डरो। हम ये नहीं कहेंगे कि इत्तकू यानी डरो, बचाओ अपने आप को, अलर्ट हो जाओ 24 घंटे, और हर तरफ से, चारों तरफ से अलर्ट हो जाओ अपने रब की नाराज़गी से, दूरी से। शैतान 24 घंटे अलर्ट है कि तुमको अपने रब से दूर कर दे, तो तुम भी अलर्ट हो जाओ। इन बेशक ज़लज़ला जो है वो क़यामत का जो ज़लज़ला है शैउन अज़ीम। अब देखो यहाँ पर अल्लाह ने कहा है शैउन अज़ीम कहा है, और शैउन अज़ीम जब हम कहते हैं, दुनिया की जितना भी माल दौलत, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग्स, घर, अगर हम थोड़ा सा सोचते हैं ना कि दुनिया की जब हम चीज़ों को देखते हैं, इतनी 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 ज़्यादा चीज़ें, इतनी वसी चीज़ें हैं कि हम सोच भी नहीं सकते उनकी वुसअत को।
تو اتنی چیزوں کو اللہ کہتا ہے متاع دنیا قلیل، قلیل یعنی بہت بہت ذرے برابر بھی ہے. ہم یہ متاع دنیا کو اللہ نے قلیل کہا ہے، اور جو اتنا 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 حد سے زیادہ ہے. اب سوچو، متاع دنیا قلیل جس کو ہم حاصل نہیں کر سکتے، جس تک ہم اگر میں 100 سال بھی زندہ رہوں نا تو بھی 100 سال میں بھی یہ جو متاع دنیا ہے اس کو حاصل نہیں کر پاؤں گی، اتنا زیادہ ہے. لیکن اب دیکھو کہ خداوند عالم متاع دنیا جو اتنا متاع ہے اس کو اللہ کہتا ہے قلیل. اور عجب بات یہاں آتی ہے، اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ ایک عظیم شے ہے. اب سوچیں کہ خداوند عالم نے قیامت کے زلزلے کو عظیم قرار دیا ہے. ہم سوچ سکتے ہیں کہ قیامت کا زلزلہ کیسے ہوگا؟ ہمارے وہم اور گمان میں بھی آتا ہے کہ وہ جو لرزنا ہوتا ہے وہ کیسے ہوگا. تھوڑا سا دنیا کا جب زلزلہ آتا ہے، تھوڑا سا خدا نخواستہ آتا ہے، تو ہم لوگ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کافی دنوں تک وہ ہمارے دماغ سے چیز نکلتی نہیں ہے. ہمارے دماغوں میں سے وہ ایک دم فٹ ہو جاتی ہے. مینٹلی ہم بہت دنوں تک، بہت مہینوں تک ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو اب سوچیں کہ یہ والا جو زلزلہ ہے وہ اتنا عظیم ہے. دنیا کا جو زلزلہ ہے وہ تو قلیل ہے، لیکن جو آخرت کا زلزلہ عظیم ہوگا اس کی کیا حالت ہوگی. پھر یہاں اللہ نے خود بتایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 11 میں بھی پروردگار عالم خود کہتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے سورہ احزاب میں بھی؟ اللہ کہتا ہے ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. یہاں پر بھی آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ آیت ہم نے جب کی تھی کہ خداوند عالم نے بھی مومنین کا امتحان لیا تھا، اور اس طرح سے امتحان لیا تھا مومنین کا کہ مدینے کو چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا تھا. اب چاروں طرف سے جب مدینے کو دشمنوں نے گھیر لیا تھا نا، تو اس کے بعد اتنے جو مسلمان تھے اتنے پریشان ہو گئے کہ اس سے پہلے والی آیت آپ دیکھو گے نا، اس میں بھی اللہ کہتا ہے کہ قلوب الحناجر، ان کے جو دل تھے نا، اللہ ایسے کہتا ہے اتنا وہ مشکل گھڑی تھی ان لوگوں کے لیے، اتنی مشکل گھڑی تھی کہ ان کے دل جو تھے وہ باہر نکل کر یہاں گلے میں اٹک چکے تھے. یہاں خداوند عالم کہتا ہے نا اذا جاؤوک من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ ظنونا. تو یہاں پر بھی اللہ کہتا ہے اس وقت جب تم اوپر اور اذا جاؤوک من فوقکم، تمہارے دشمن تمہارے اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف یعنی چاروں طرف سے آ گئے تھے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور تمہاری آنکھیں جو تھی نا وہ خوف سے ادھر ادھر بھاگنے لگی، لرزنے لگی. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہارے دل جو ہے وہ نکل کر تمہارے گلے میں اٹک گئی تھی. اور پھر وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں گمان کر رہے تھے، اور بہت برا گمان کر رہے تھے کہ اللہ نے یہ کیا کیا. تو اب دیکھو کہ یہ زلزلہ جو ہے وہ کتنا شدید ہوتا ہے، کتنا خراب ہوتا ہے. تو یہ زلزلے کا لفظ جو ہے وہ ہمارے پاس قرآن میں جن آیتوں میں آیا ہے، میں نے ابھی آپ کو ان کا بتایا. ابھی ہم آتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کی طرف جو ہمارے مقصد والی ہے. اچھا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زلزلہ، اچھا مزے کی یہاں بات یہ آتی ہے کہ اذا زلزلت الارض، جب لرزایا جائے گا، فعل مجہول زلزلہ، جب لرزایا جائے گا زمین کو، زلزالہا، ایسا زلزلہ کہ عقل کام کرنا چھوڑ دے گی، ایسا زلزلہ کہ تم لوگ سوچتے رہ جاؤ گی، اور کیا ہی خوفناک زلزلہ ہوگا. اور پھر وہ جو زلزلہ ہوگا، اب مزے کی بات یہاں دو چیزیں آپ نوٹ کریے گا اس میں، جو میں آپ بولتی جاؤں گی نا آپ نوٹ کرتے جائیے گا کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد آتے ہیں جب زمین کو لرزایا جائے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور یہاں زلزلہ فعل مجہول استعمال کیا گیا کہ زمین کو لرزایا جائے گا. ویسے خود زمین کی کوالٹی ہی لرزنا ہے. زمین کی کوالٹی ساکن رہنا یا خاموش رہنا یا
بالکل ہی حرکت نہ کرنا نہیں ہے۔ اب جس زمین میں ہم رہ رہے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ سائنس نے یہ تحقیق کی ہے کہ زمین اپنے مدار میں، اپنے فلک میں اپنی جگہ پہ گھوم رہی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد بھی گھوم رہی، ہمیں پتہ ہے کہ زمین جو ہے وہ اسپیس میں گھوم رہی ہے۔ زمین اللہ کے پلانٹس، جتنے بھی پلانٹس ہیں ان میں سے ایک پلانٹ ہے، اور جتنے بھی پلانٹ ہیں ان کے کچھ کسی رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے کہ زمین کو بھی کسی جگہ پہ رکھا گیا ہے۔ زمین بھی اسپیس کے بیچ میں کھڑی ہے، اور یہ اللہ کی قدرت پہ کھڑی۔ اور اب مزے کی بات آپ دیکھو کہ زمین پلانٹ ہے اللہ کا، اور یہ پلانٹ جو ہے وہ خاموش نہیں ہے، حرکت کر رہا ہے، اور یہ حرکت میں ہی ہے، ابھی بھی حرکت میں حرکت میں حرکت میں ہے، اور ہم لوگوں کو محسوس نہیں ہو رہا۔ جس طرح سے اس وقت ہم لوگوں کو محسوس نہیں ہو رہا، قیامت کے دن تو ہمیں سب محسوس ہوگا۔ اور زمین کو جب جھٹکے دی، زمین کی حرکت میں تو ہوگی ہی ہوگی، یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کی کوالٹی ہے، لیکن خود زمین اپنے آپ کو بھی حرکت میں لائے گی، خود زمین بھی اپنے آپ کو زلزلے میں لائے گی، اور پھر اس کو دوبارہ سے اس کا ساتھ دیا جائے گا، اور پھر اس کے اندر سے اور زلزلہ پیدا کیا جائے گا۔ آپ سوچیں، جس طرح سے ایک بچہ ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ میں، اور جب اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو بچہ خود بھی اپنے آپ کو دھکیل رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھو 3 پوائنٹس آپ نے نوٹ کریے گا کہ بچے کے لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، نارمل جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو اس میں آپ دیکھو ایک خود بچہ فورس لگا رہا ہوتا ہے کہ وہ باہر نکلے، نمبر 2 جو ہوتے ہیں، ماں جو ہوتی ہے نا وہ بھی فورس لگاتی ہے کہ بچہ باہر نکلے، اور نمبر 3 جو ہوتا ہے وہ فرشتے کو پروردگار عالم نے مقرر کیا ہوتا ہے، اور اس فرشتے کا نام ہے زاجر۔ وہ فرشتہ بھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ زور سے بچے کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس ماں کو جو ہے وہ درد نہ ہو۔ آپ دیکھو ایک لہجہ ہوتا ہے بچے کو باہر نکلنے کا، اور اس لہجے کے اندر وہ بچہ آ جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ بالکل اسی طریقے سے زمین بھی اپنے پیٹ میں سے، اپنے سینے میں سے ایک تو خود وہ اپنے آپ کو فورس دے گی، دوسرا اس کو فورس دیا جائے گا، اور تیسرا وہ جو چیزیں اس نے اپنے سینے میں سنبھال کے رکھی ہیں نا، انسانوں کے گناہوں کو، انسانوں کے، مجھے نہیں پتا ہماری کیا کیا چیزیں زمین کے سینے کے اندر دفن ہے، وہ سب نکالے گی۔ اچھا زلزلہ اس کو جھٹکے تو دیے جائیں گے، لیکن نکالے گی وہ اپنی خود مرضی سے۔ میں نہیں کہتی، قرآن کی آیت دیکھو، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وہاں زلزلہ فعل مجہول استعمال ہوا، وَأَخْرَجَ فعل معلوم استعمال ہوا، کہ نکالے گی خود زمین۔ کیونکہ زمین، کیوں یہاں پر یہ لفظ آیا کہ خود یہاں زمین نکالے گی، اسقالہا، اپنے سینے کے اندر جو وزنی، جو نازک، جو بہت ہی خطرناک، جو خاص چیزوں کو اس نے چھپا کے رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھو احادیث میں بھی ملتا ہے کہ جب جس زمین پہ ہم رہتے ہیں نا، یہ زمین جس پہ ہم رہتے ہیں، ہم جو بھی کچھ زمین کے اندر کرتے ہیں نا، زمین پہلے فریاد کرتی ہے اللہ کو شکایت کرتی ہے، اللہ کو شکایت کرتی ہے، اللہ تیرا بندہ میرے اوپر یہ کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے صبر کرو، قیامت کے دن آئے گا، تمہارا دن آئے گا۔ اے اللہ تیرے بندے نے میرے اوپر یہ گناہ کیا، اللہ کہے گا صبر کرو۔ یہ زمین کی کوالٹی میں آتا ہے، زمین کو اللہ کہتا ہے صبر کرو صبر کرو، وہ صبر کرتی ہے، وہ اپنے سینے میں دفن کرتی ہے، اور زمین انتظار کرتی ہے کہ کب ان تمام چیزوں کو خارج کرے۔ اور آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب شمر ملعون جو تھا وہ امام حسین علیہ السلام کے سینے پہ بیٹھا تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے زمین کو تھپ تھپایا تھا، زمین کو زور سے ہاتھ سے مارا تھا۔ تو اس وقت ایک شخص نے امام سجاد سے پوچھا کہ مولا، امام حسین علیہ السلام کے سینے پہ اس وقت شمر تھا، اور امام حسین جو تھے وہ زمین کو تھپ تھپا کیوں رہے تھے؟ تو اس وقت امام سجاد بتاتے ہیں کہ جب سینے پہ جب شمر سینے پہ بیٹھا تھا امام حسین علیہ السلام کے، تو اس وقت زمین کو طیش آ گیا، آسمان اور زمین ہر چیز کو طیش آ گیا تھا۔ اس وقت زمین کو اتنا جوش آ گیا کہ زمین قریب تھا کہ زمین اپنے تمام رہنے والوں کو نگل جائے، اتنی جوش میں آ گئی تھی زمین۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو شعور نہیں، اس کو شعور ہے، ہم سے بھی بڑھ کر شعور ہے۔ اور پھر اس کو ایسا طیش آیا تھا کہ اس وقت کیونکہ امام حسین وقت کا امام ہے نا، امام حسین نے اس کو تھپ تھپا کے سکون دیا، خاموش کیا، کہا خاموش ہو جاؤ، ابھی تو مہدی کا ظہور ہونا باقی ہے۔ تو یہاں آپ دیکھو کہ یہ زمین باشعور ہے،
ہم جو بھی کام زمین کے اوپر کریں سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ یہ نکالے گی، نکالا جائے گا نہیں، وہ نکالے گی شعور کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ۔ پتہ ہے میرے سینے میں مقصودہ نے یہ کام کیا تھا، مقصودہ کا فائل، مقصودہ کا چیپٹر، مقصودہ کی ریکارڈنگ، مقصودہ کا باکسز اس کے پاس الگ محفوظ ہے، بہت ڈسپلن کے ساتھ، بہت آرگنائز کر کے، بہت نام لکھ کر اس کے پاس موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے صرف مقصودہ نہیں بلکہ ہر انسان جو بھی زمین پہ چلتا ہے، بولتا ہے، کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، وہ سب اس کی ریکارڈنگ میں موجود ہے۔ آپ سوچیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بیٹھے اکیلے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ قرآن کی آیتیں، اس دن بھی ہم نے کیا تھا، قرآن کی آیتیں ہیں کہ جس میں خداوند عالم خود فرماتا ہے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے کی تھی، اس میں اللہ کہتا ہے کہ اے لوگو، آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاتے ہیں، ہم نے کیا تھا نا سورہ، اس سے پہلے سورہ حدید میں ہم نے کیا تھا، اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ بتاتا ہے، کیا کہتا ہے، اے لوگو تمہیں پتہ ہے درخت بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو فرشتے ہیں وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں، انسان بھی کرتے ہیں، جو پرندے ہیں، جو چکلیاں ہیں، جو پرندے ہیں، جو اڑتے ہیں، جو پرواز کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز، حتیٰ کہ مزے کی بات یہاں یہ آتی ہے کہ اللہ کہتا ہے ما فی السماوات وما فی الارض۔ ماں کا مطلب ہوتا ہے بے جان، بے شعور، بے روح۔ اور ایک اور مزے کی بات اس میں یہاں پہ یہ آ جاتی ہے کہ انسان، ہم لوگ اتنے غافل ہیں کہ ہم لوگ وہی اپنی ذات سے کبھی باہر نہیں نکلتے، ہم لوگ اتنے غافل ہیں۔ پتہ ہے اللہ کیا کہتا ہے، ہم نے اس کو بھی پڑھا، پھر میں اس کو یاد دلاتی ہوں اس کو۔ اللہ کہتا ہے اے انسان، یہ جو ما فی السماوات، تمام بے شعور، تمام بغیر روح کے، تمام بغیر عقل کے یہ چیزیں، درخت، ستارے، تمام کائنات کے جتنے پلانٹ ہیں، اس کے اندر جو مخلوقات موجود ہیں، وہ سب خداوند عالم کی صرف اور صرف عبادت نہیں کرتی ہے۔ میں خود سے نہیں کہتی، قرآن کہتا ہے قد علم صلاتہ و تسبیحہ و تعقیباتہ، وہ 3 چیزیں کرتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ تسبیح پڑھتے ہیں، اور اپنی نماز کے بعد وہ تعقیبات بھی پڑھتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہاں اللہ کہتا ہے قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کائنات کی ہر مخلوق، چاہے وہ روح رکھتی ہو، عقل رکھتی ہو، نہیں رکھتی ہو، وہ جب اپنی نماز پڑھتے ہیں، جب اپنے تعقیبات پڑھتے ہیں، جب وہ اپنی تسبیح پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ نہیں پتا تو عقل مند، باشعور، با روح رکھنے والی انسان کو نہیں پتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، وہ کیسی عبادت کر رہا ہے، نہ اس کو اپنی تسبیح کا پتہ، نہ اس کو اپنی نماز کا پتہ، نہ اس کو اپنی صلات کا پتہ۔ تو یہاں پر کبھی بھی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ زمین بے شعور ہے، زمین باشعور ہے، ہم سب جو کر رہے ہیں اس کے اندر ریکارڈ ہے، انتظار میں ہے۔ ہم نے وہ حدیث پڑھی ہے نا کہ اگر حدیث آپ نے پڑھی ہوگی کہ اگر وقت کا امام مہدی آخر الزماں نہ ہوتا تو زمین کب کا اپنے رہنے والوں کو، اپنے اوپر بسنے والوں کی گناہوں کی وجہ سے ان کو نگل چکی ہوتی۔ جی چلے یہاں پر پھر ہم آتے ہیں اذا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ اچھا مزے کی یہاں بات یہ آتی ہے، ہم نے یہاں پر بھی پڑھا ہے، آپ کو یاد ہوگا میں نے سورہ فرقان میں پڑھا، بار بار اس کو پڑھتی ہوں، یوم یعز الظالم ویقول، یوم یعز الظالم، قیامت کا دن ہوگا، ظالم وہی گناہگار انسان کی بات ہو رہی ہے، یعز، وہ اپنی، میں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یقیناً، وہ اپنی انگلیوں کو چبائے گا، یوں یہ کھائے گا، روایات میں ملتا ہے یہاں تک کہ وہ یہاں تک اپنا ہاتھ کھا جائے گا۔ یہ قرآن ہے، سورہ فرقان آپ پڑھیے گا، یوم یعز الظالم یقول یا لیتنی کنت رسول، کچھ اس طرح سے کہتا ہے کہ اے کاش کہ میں رسول کے ساتھ ہوتا، یا لیتنی، اور پھر کہتا ہے کاش میں نے فلانن لم یتخذ فلانن خلیلا، کاش میں نے اس برے انسان کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ ہم جب برے انسان دیکھتے ہیں نا، مٹیریل پر اچھے، وہ ان کی ڈریسنگ ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ اچھے اپنے آپ کو لگژری لائف دیتے ہیں، ایسی لائف، تو ہم ان کی طرف کھینچے ہوئے جاتے ہیں۔
اگر ہمیں لگژری لائف اچھی لگتی ہے تو ہم خود اپنا اسٹائل بنا لیں، نہ کہ ہم کسی اور کے پیچھے لگے کہ جو ہمیں جہنم کی طرف لے کر جائے. ہمیں جو اچھی چیز لگتی ہے ہمیں اس کو حلال طریقے سے اپنانا چاہیے، نہ کہ ہم کسی کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو جہنم میں دھکیلنا چاہیے، خدا نہ خواستہ. تو اب دیکھو خداوند عالم میں بھی قرآن میں کہتا ہے یوم یعز الظالم. انسان کیا کرے گا جب یہ سب کچھ دیکھے گا نا کہ زمین نے سب کچھ اپنا نکال دیا، اپنی انگلیوں کو چبائے گا کھاتا جائے، اس کو پتہ ہی نہیں لگے گا، اس کو شعور تک نہیں ہوگا کہ وہ اپنی کونیوں تک اپنے ہاتھ کو کھا جائے گا. یہ والی آیت اس میں آتی ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور کہے گا انسان کیا ہو گیا ہے زمین کو، یہ کیوں ایسے تمام چیزوں کو نکال کے باہر رکھ رہی ہے. اور پھر ایک قرآن کی ایک اور آیت بھی ہے جس میں وہاں آتا ہے نا قالوا لجلودہم لما تشہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. یہاں پر بھی آتا ہے کہ جو انسان ہے نا جب ان تمام چیزوں کو دیکھے گا تو وہ اپنے ہوش میں نہیں رہے گا اور پوچھے گا کہ کیا ہو گیا ہے زمین کو، اس کی کوالٹی تو ایسے نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے اپنے اندر سے چیزوں کو نکالے. زمین کی صفت نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو باہر نکالے. مزے کی یہاں پر یہ بات آتی ہے. اور قرآن کی ایک اور آیت ہے سورہ انشقاق، سورہ انشقاق کی آیت نمبر 4 ہے، اس میں بھی آتے ہیں، اس میں آپ نے پڑھا ہوگا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. وَأَلْقَتْ یہاں پر آتا ہے وَأَلْقَتْ، جو بھی ملاقات کی گئی، جو بھی اس کے اندر ڈالا گیا ہے، معافیہ جو بھی اس کے اندر وتخلت وہ خالی کر دے گی. حدیث میں قرآن میں بھی آتا ہے نا، سورہ انشقاق میں بھی آتا ہے کہ زمین کے سینے میں جتنی چیزیں ہوں گی وہ دھڑا دھڑ نکالے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ یعنی وہ اندر سے ایسے پھینک کے نکالے گی، پھینکے گی، اچھالے گی. جیسے نہیں کوئی چیز بہت اندر بھر جاتی ہے، ہم کہتے ہیں بس نکل جائے. وَتَخَلَّتْ اور اپنے آپ کو بالکل خالی کر دے گی. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی زمین اس حالت میں ہے کہ کب مجھے موقع ملے اور کب میں اپنے سینے میں دفن ہوئی یہ ساری چیزوں کو جو انسانوں نے میرے اوپر کیا ہے، یا جو مردے میرے اندر دفنائے گئے ہیں، ایسے مردے کہ جن کو زمین رکھنا بھی پسند نہیں کرتی ان کے گناہوں کی وجہ سے. جب ہم قبر میں مردوں کو رکھتے ہیں اور ایسے گناہ کر کے جو مردے زمین میں جاتے ہیں، آپ سوچیں زمین کس طرح سے اپنے سینے میں اس گناہ گار مردوں کو رکھتی ہے، یہ صرف زمین کو پتا ہے. اس لیے آتا ہے نا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ جتنا ہو سکے گا وہ اس کو خالی کرے گی. اچھا پھر یہاں پر آتے ہیں وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، یہ ابھی بتا رہی تھی کہ انسان جو ہے وہ اپنی انگلیوں کو چبا کر کہے گا اس کو کیا ہو گیا. زمین کی صفت تو یہ ہے کہ وہ خاموش رہے، وہ ذلیل ہو، جو ہم اس کے اوپر کریں وہ کرتی جائے. تو یہاں پر زمین یہاں اللہ یہی کہتا ہے. سب سے پہلی بات یہاں یہ آتی ہے کہ جب انسان سمجھتا ہے، یہ انسان کی سمجھ ہے کہ زمین کی کوالٹی یہ نہیں ہے، حالانکہ زمین کی کوالٹی یہ ہے وہ باشعور ہے، با عقل ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتی، وہ اللہ سے گریہ کرتی، وہ فریاد کرتی، وہ شکایت کرتی، وہ روتی، وہ دھوتی ہے، وہ امام کو یاد کرتی، وہ امام سے محبت کرتی، وہ مخلص لوگوں کو اپنے سینے میں اس طرح سے رکھتی کہ تا قیامت ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوتے. پر یہ انسان ہے جو بے شعور ہے، پتہ نہیں چلتا. پھر یہاں پر اللہ آگے کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن تحدث تمام کی تمام نیوز، عجیب باتیں ہیں. اب دیکھو حدث آیا ہے، حدث کا مطلب ہوتا ہے حدیث کہتے ہیں نا ہم، حدیث اور حدث کا مطلب ہوتا ہے کہ نیو ایسی چیزیں جو بالکل اچانک سے ہوتی ہیں اور بالکل نیو ہوتی ہیں، جو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ اچانک سے مجھے بات پتہ چلے گی. جیسے ہم نیو علوم کی باتیں کرتے ہیں اور نئی چیزوں کی ہم باتیں کرتے ہیں، اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہاں پر بھی زمین ایسے اخبار یہاں پر بھی آتا ہے کہ زمین جو ہے وہ اپنی تحدث ایسی نیوز، ایسی خبریں، ایسی باتیں زمین بیان کرے گی، ایسی کہ وہاں جتنی بھی زمین کے اوپر مخلوق ہوگی ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں گی.
یوم تحدث، کیونکہ وہ اچانک سے نکالے گی اور سب کے لیے وہ نئی چیزیں ہوں گی. اخبارہا، وہی انسان کہے گا وقال الانسان ما لہا، یہ کیا ہو رہا ہے. اس وقت خدا کہے گا اس وقت اللہ جواب دے گا جو بھی زمین کر رہی ہے نا وہ بغیر اللہ کی پرمیشن کے نہیں کر رہی. انسان اللہ کی بغیر پرمیشن کے کرتا ہے، انسان نافرمان ہے. لیکن اللہ کہتا ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، بے شک تمہارے رب نے اوحا وحی کی لہا اس زمین کی طرف. تو اب دیکھو یہاں پر بھی جب ہم کرتے ہیں تو یہ خداوند عالم نے ہمیں یہ بتا دیا. یہاں جب ہم آتے ہیں یوم اذن تحدث اخبارہا، یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اتدرون ما اخبارہا، رسول خدا پوچھتے ہیں تم لوگوں کو پتہ ہے کون سی خبر ہے، کون سی نیوز ہوگی؟ تو وہ قالو اللہ و رسولہ عالم، لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. تو رسول خدا فرماتے اخبارها ان تشهد على كل عبد وامة بما عمل على ظهرها تقول عمل كذا وكذا يوم كذا فهذا اخبارها. رسول خدا فرماتے ہیں کہ اخبارها ان تشهد على كل عبد، وہ تمام جتنے بھی بندے، میں ابھی آپ کو بتایا نا کہ فلانے شخص نام لے لے کر فلانے شخص نے فلانی جگہ پر فلانی امت میں سے فلانا عمل فلاں وقت میں فلاں ٹائم میں میری پیٹھ کے پیچھے کیا، علی ظہرہ اس کے اوپر کیا، عملاً قضا قضا یوم قضا فہذا اخبارہا، اس دن اس وقت اس گھڑی اس ٹائم پہ یہ سب اس کو پتا ہے، سب ریکارڈنگ اس کے پاس موجود ہے. فہذا اخبارہا، بس یہ ہے اس کی نیوز. اچھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، تھوڑی سی بتاتی ہوں پھر میں جو ہے ختم کرتی ہوں. یہاں رسول خدا فرماتے ہیں حافظوا علی الوضوء وخیر اعمالکم الصلاۃ وتحفظوا من الارض فانها امکم وليس فيها احد يعمل خیرا او شرا الا وهي مخبرۃ به. کتنی پیاری میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں حافظو، حفاظت کرو، علی الوضو، اپنے وضو کی حفاظت کرو، کیونکہ اس کے جو چھینٹے ہوتے ہیں نا ہمارے وضو کے وہ بھی زمین پہ گرتے ہیں. تو کتنا خوبصورت ہے، بار بار وضو کرو، وضو کے ساتھ رہو کیونکہ میرے چھینٹے زمین پہ گر رہے ہیں. وخیر اعمالکم الصلاۃ، اور سب سے بہترین جو عمل ہے وہ نماز ہے. وتحفظوا من الارض فانها امکم، اور بہت ہی پیاری میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اور اپنی زمین کی حفاظت کرو، زمین کی حفاظت کرو. ہمیں ابھی تک ہمیں نہیں بتایا گیا کہ بھئی زمین کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں بتایا گیا یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. نہیں، جس زمین پہ تم پاؤں رکھتے ہو نا اس کی حفاظت کرو. کیوں میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو رسول خدا فرماتے فَإِنَّهَا أُمُّكُمْ، حقیقی ماں تو تمہاری وہی ہے، مرنے کے بعد تو ہمیں وہی رکھے گی. میری ماں نے مجھے اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھا، 20 سال اپنے ساتھ رکھا، لیکن زمین مجھے نہ جانے ہزاروں سالوں تک اپنے پیٹ میں رکھے گی. فَإِنَّهَا أُمُّكُمْ وَلَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ يَعْمَلُ خَيْرًا أَوْ شَرًّا إِلَّا وَهِيَ مُخْبِرَةٌ، اور کوئی بھی خیر اور شر میں سے کوئی ایک بھی ایسا عمل نہیں ہے کہ تم اس کے اوپر انجام دو إِلَّا وَهِيَ مُخْبِرَةٌ، سوائے یہ کہ وہ اس کی مخبری کرے گی، وہ خبر دے گی، وہ بتائے گی، وہ سب اللہ کو فریاد کرے گی. اور پھر یہاں پر بھی آتے ہیں رسول خدا فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں لا يسمعه جن ولا انس ولا حجر الا يشهد له. یہاں رسول خدا فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب گواہی دیں گی. تو آپ دیکھو یہاں پر ہمیں بار بار بتایا جا رہا ہے کہ یہاں گواہی ہوگی، یہاں گواہی دی جائے گی. اور پھر قرآن میں بھی حدیث میں بھی آتا ہے کہ عجیب و غریب چیزیں بتاتے ہیں کہ زمین نکالے گی. اور رسول خدا امام علی علیہ السلام کی حدیث ہے سلو من المساجد فی بقاع مختلفۃ فإن کل بقعۃ تشہد للمصلی علیہا یوم القیامۃ. آپ جب مسجد میں جاتے ہیں نا تو ایک کونا نہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری بہت غلط بات ہوتی ہے کہ ہم اپنی جگہ فکس کر لیتے ہیں. مسجد میں جب ہم جاتے ہیں نا تو میری جگہ فکس ہوتی ہے، یہ تو میری جگہ ہے، اس پہ تو کسی کو بیٹھنا ہی نہیں ہے. اور جب اگر کوئی غلطی سے بیٹھ جائے تو ہم یا تو اس کو اٹھائیں گے یا تو ہم بار بار اس کو دیکھیں گے، ایسا دیکھیں گے کہ بیچارے خود اٹھ جائے.
تو یہاں پر غلط بات ہے کہ مسجد میں اپنی جگہ کو فکس کرنا، کیونکہ مولا کائنات فرماتے سلو من المساجد فی البقاع مختلف، تم نماز پڑھو مسجد کی ہر کونے میں، ہر ٹکڑے میں، ہر جگہ پر نماز پڑھو، فإن كل بقعة تشهد للمصلی، کیونکہ ہر جگہ ہر بقعہ جو ہے وہ گواہی دیتا ہے نماز پڑھنے والے کے لیے علیہ یوم القیامت کے دن۔ چلیں یہاں پر اس کو میں جلدی سے ختم کرتی ہوں یہاں تک، پھر آگے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس کو کریں گے۔ وہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مولا کائنات کی بھی حدیث ہے، اشہدی انی بملاقاتکم بحق فرختک بحق، اور یہاں پر بھی آتا ہے کہ زمین جو ہے وہ اپنے آپ کو خالی کر دے گی گواہوں سے، اور میں بھی اس وقت، ہم بھی اس وقت گواہ ہوں گے تمہارے اوپر۔ تو انشاءاللہ میں کروں گی، میں آپ نوٹ کریے گا کتنے گواہ ہیں، میں ان گواہوں کو لے کر آؤں گی جو ہمارے اوپر گواہی دیں گے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی اس کو لے کر آؤں۔ بس سورہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سورہ ہمارے پاس ہے سورہ فصلت کی آیت نمبر 21 کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا، سورہ فصلت کی آیت نمبر 21 کو بھی ہم کریں گے اس کے ساتھ ساتھ، اور اس میں بھی خداوند عالم کہتا ہے کہ جب انسان کی چمڑیاں، ہماری جو چمڑی، ہماری اسکن جو ہے وہ گواہی دے گی، تو اس وقت انسان اپنے آپ کو جب میری زبان پر الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جب زبانوں پہ مہر لگے گی، جب جسم کے اعضاء بولیں گے، جب چمڑی گواہی دے گی، تو اس وقت انسان لڑے گا اپنے جسم کے اعضاء کے ساتھ اور اس کو بولے گا تم کیوں بول رہے ہو، تم کیوں میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، اور تم کیسے بول سکتے ہو، تم کیسے بول سکتے ہو، تمہاری فطرت میں بولنا نہیں ہے۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس وقت یہ جو چمڑی، یہ ساری چیزیں ہیں نا، میرے جسم کے پارٹ، میری چمڑی، میرے ہاتھ پاؤں، وہ مجھے کہیں گے قالوا انطقنا اللہ، ہمیں زبان دی ہے، ہمیں بولنے کی قوت دی ہے اس اللہ نے، جس اللہ نے تمام چیزوں کو بولنے کی قوت دی، اور جس اللہ نے تمہیں بولنے کی قوت دی تھی، اسی اللہ نے ہمیں قوت دی ہے۔ اب دیکھو یہ بہت خطرناک ہے۔ اللہ بس ہم سب کو ہم دعا کرتے ہیں کہ بس پروردگار عالم سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین، بس خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو پروردگار عالم سیدھے راستے پہ رکھے، قرآن اور محمد اور آل محمد کے ساتھ جوڑ کے رکھے، ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کرے، اور خدا قرآن اور اہل بیت سے ہمیں کبھی جدا نہ کرے، اور ہمارے